अस्सलामुअलैकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं अफसाना खान और मैं हूं आमना नियाजी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज हर किस्म की दरअंदाजी का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुसल्लह अफवाज को जंग और ऑपरेशनल अमूर की महारत हासिल है। कौम तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेगी। बाहिमी इत्तेहाद से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का लाहौर में नेवल वार कॉलेज कोर्स के शुरिका से खिताब। आइंदा 6 माह में तमाम शनाख्ती कार्ड की तजदीद होगी। जाली शनाख्ती दस्तावेज के खामिल अफराद को दस्तावेज बनाने के लिए 2 माह दे रहे हैं। जाली शनाख्ती दस्तावेजात की सजा 7 साल होगी। परवेज मुशर्रफ दौर में हजारों जाली पासपोर्ट बने। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अपोजिशन और हुकूमत की TOR पार्लिमानी कमेटी के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया। हुकूमत ने अपोजिशन के TOR मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन रुकन एतजाज एहसन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे TOR को तस्लीम नहीं किया। डेडलॉक पैदा हो चुका है। कभी वजीर आजम का नाम तहकीकात से निकालने की तजवीज़ नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज 1 इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी। अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे, ना ही हटेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने ओपन हार्ट सर्जरी का मशवरा दे दिया। लंदन में क़याम में तोसी का इम्कान। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में अमरीका रवाना हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में सीनियर क़यादत का इजलास। PTI का पनामा लीक्स के मामले पर मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला। इंटर पार्टी इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त का कहना है कि मुल्ला मंसूर जैसे शख्स की कभी हमायत नहीं कर सकते। चाबहार और गवादर हरीफ नहीं दोस्त बंदरगाहें हैं। कुछ लोग पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब करवाना चाहते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की खुद साख्ता रुकावट को खत्म कर दे तो पाक भारत ताल्लुकात वाकई अजीम बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। भारतीय अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट एक बार फिर अपने मद्दाहों को फिल्म आशिकी 3 में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म आशिकी 3 के लिए सिद्धार्थ और आलिया के नाम फाइनल कर लिए गए। और एबटाबाद काकोल एकेडमी में कौमी क्रिकेटर्स का पाक फौज के इंस्ट्रक्टर की ज़ेरे निगरानी फिजिकल ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। अब दौरा इंग्लैंड की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेटर्स 30 मई से 6 जून तक लाहौर में स्किल्स कैंप में शिरकत करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील पेश की जाएगी कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुश आमदीद। अब खबरें तफसील के साथ। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाक फौज हर किस्म की दरअंदाजी का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। कौम तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेगी और बाहमी इत्तेहाद से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने नेवल वार कॉलेज लाहौर का दौरा किया। नेवल वार कॉलेज में होने वाली तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए पाक नेवी हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। पाकिस्तान नेवी की दलेरी और कुर्बानियों से तारीख भरी हुई है। अपने खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज हर किस्म की दरअंदाजी का जवाब देने की सलाहियत रखती है। मुसल्लह अफवाज को जंग और ऑपरेशनल अमूर की महारत हासिल है।
हमारी तजर्बा कार और बहादुर अफवाज किसी भी मसले से निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा है कि कौम तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेगी और बाहिमी इत्तेहाद से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल और गैर मुल्की एजेंसियों के नेटवर्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने तीनों अफवाज के दरमियान राब्ते को सराहा और अपने खिताब में मुल्क और फौज को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। कमांडर सदर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का कहना है कि दुश्मन बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहता है, मगर उनका हर वार रद्द करेंगे। कोयटा में FC के शोहदा के लवाहिकीन को घरों की चाबियां तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कमांडर सदरन कमांड का कहना था कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्हीर है, दुश्मन का हर हरबा नाकाम होगा और वो शिकस्त खा रहा है। बलूचिस्तान में अमन बहाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीछे से वार करने वाले दुश्मन का हर वार रद्द करेंगे। अगर मुत्तहिद रहे तो दुश्मन को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। तकरीब से खिताब में IGFC मेजर जनरल शेर अफगन ने शोहदा की लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि तकरीब का मकसद शोहदा की लवाहिकीन को एहसास दिलाना है कि वो अकेले नहीं बल्कि पाक फौज और FC हर मौका पर उनके साथ हैं। तकरीब में तमाम शोहदा की लवाहिकीन पाक आर्मी के जवानों और अफसरों ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदा की लवाहिकीन को घरों की चाबियां भी तकसीम की गई। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अपोजिशन और हुकूमती TOR पार्लिमानी कमेटी के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया। हुकूमत ने अपोजिशन के TOR मुस्तरद कर दिए। कमेटी में ख्वाजा आसिफ की जगह जाहिर आमिल को शामिल कर लिया गया। अपोजिशन रुकन एतजाज हसन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे TOR को तस्लीम नहीं किया। डेडलॉक पैदा हो चुका है। कभी वजीर आज़म का नाम तहकीकात से निकालने की तजवीज़ नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज 1 इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे। इस्लामाबाद से रसाई के नुमाइंदा उमर बरनी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल TOR कमेटी का एक मरतबा फिर इजलास हुआ, जिसमें मुतफ़क्का तौर पर पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TOR बनाने के हवाले से गौर किया गया। इस मौके पर अपोजिशन अरकान की जानिब से TOR में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम शामिल करने पर जोर देते रहे, ताहम हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की मुखालफत की। इजलास के दौरान एतजाज़ अहसन का कहना था कि अगर हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म का नाम निकालने पर जोर देते हैं तो बेहतर है कि TOR में हुसैन नवाज के वालिद का नाम शामिल कर लिया जाए। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए एतजाज़ अहसन का कहना था कि तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं कि तहकीकात का आगाज़ वज़ीर आज़म के ख़ानदान से हो। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना जायदाद और टैक्स से मुतल्लिक तफसीलात सामने लाएं। हमारे TORs में सब के लिए यकसां इंसाफ है। हमारे सवाल बुनियादी हैं जिनसे पीछे नहीं हटेंगे। जो हम पहले से तजवीज़ कर चुके थे और जो पब्लिक को हमने 3 मई 2016 को जारी किए थे, जो अपोजिशन के सारे मुश्तरका TORs थे, इन TORs को हुकूमत ने मंजूर नहीं किया और इस पे एक बिल्कुल कैफियत एक किस्म की डेडलॉक की है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये TORs इतने अहम हैं और इतने जामे हैं, हमारे TORs और हमारे सवाल, कि उनके बग़ैर कोई इंसाफ और पनामा पेपर्स में कोई तहकीक हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे अब ये 2-3 सवाल ही मैं पढ़ता हूँ, 15 में से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। व्हाट प्रॉपर्टीज़ आर हेल्ड बेनिफिशियली, बेनामी और अदरवाइज बॉट एंड सोल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है? जिसका नाम पनामा पेपर्स में आया है, बाय द रिस्पोंडेंट एंड हिज फैमिली। फैमिली कौन है? वालिदैन, औलाद, ग्रैंड चिल्ड्रन और बीवी या शौहर। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे तो 15 नुकाती TORs में इजाफा कर सकती है।
مریم اور حسین نواز کا نام بھی پاناما پیپرز میں ہے۔ گزشتہ روز ہم نے تجویز دی تھی کہ 15 سوال میں سے 2 سوال نکالے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے وزیر اعظم کا نام انکوائری سے نکالنے کی تجویز نہیں دی۔ اگر وزیر اعظم نواز شریف کا نام نکال بھی دیں تو حسن اور حسین کے والد اور مریم نواز کے سرپرست کے طور پر بھی ان کا نام آئے گا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن کا اصولی موقف ہے جس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت صرف کمیشن بنا کر حجت تمام کرنا چاہتی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ لفاظی سے معاملہ نمٹ جائے گا، پیش رفت ہوگی تو مکمل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اپوزیشن نے گزشتہ روز فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابتدائیے پر اتفاق کیا تھا۔ ہم نیک نیتی سے آگے بڑھے، اب حکومت کا کام ہے۔ اگر حکومت نے ہمارے 15 سوال نہ مانے تو متفق ابتدائیے کو بھی ختم سمجھیں۔ 4 جملے آ گئے، 2 اوپر ہو گئے 2 نیچے ہو گئے، نہیں ہوگا۔ ہم بالکل اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہم انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے۔ اور حکومت کل بغلیں بجا رہی تھی، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کل ہم نے ایک بڑی فراخ دلی سے ان دا اسپرٹ آف موونگ فارورڈ ہم نے پریمبل پر بھی ہم نے اپنے 6 پوائنٹس جو ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے پریمبل پر ایگریمنٹ کیا۔ میں آج میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے 15 سوالات اور ہمارے ٹرمز آف ریفرنس پہ گورنمنٹ نہ مانی تو اس پریمبل کو بھی آپ مسترد سمجھیں۔ آپ سمجھیں کہ کوئی پریمبل پہ بھی ہماری بات نہیں ہوئی اور وہ صفر ہو جائے گا سب کچھ۔ اگر حکومت کی نیت میں ہمیں خلل دکھائی دیا، صفر سمجھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور اگر حکومت کو غلط فہمی ہے کہ ہم کسی دباؤ میں آ جائیں گے یا ہم ان کی لفاظی میں آ جائیں گے یا ہم ان کی اسپن ڈاکٹرن میں آ جائیں گے، بالکل نہیں آئیں گے۔ ہمارا موقف بڑا 2 ٹوک ہے۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے اپوزیشن اور حکومت کی TOR پارلیمانی کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے مزید مشاورت پیر کی شام 4 بجے دوبارہ ہوگی۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ آئندہ 6 ماہ میں تمام شناختی کارڈز کی تجدید ہوگی۔ جعلی شناختی دستاویز کے حامل افراد کو دستاویز بنانے کے لیے 2 ماہ دے رہے ہیں۔ جعلی شناختی دستاویزات کی سزا 7 سال ہوگی۔ پرویز مشرف دور میں ہزاروں جعلی پاسپورٹ بنے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ملک کی شہریت بیچنے والوں کو ضرور سزا ملے گی۔ موجودہ حکومت کے دور میں 3 سال کے دوران 29,000 پاسپورٹ بلیک لسٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ کے دوران 2.5 کروڑ خاندانوں کے شناختی کارڈ چیک ہوں گے۔ کسی نے جعلی شناختی دستاویز جمع کروا دے تو کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ چودھری نثار علی نے کہا کہ جعلی شناختی دستاویزات پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ اگر تنخواہوں کے لیے پیسہ ہے تو شناختی کارڈز کی تصدیق کے لیے بھی ہوگا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جو لوگ ملک کی شہریت فروخت کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ولی محمد کا پاسپورٹ 2001 میں بنا جس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ ولی محمد کے پاسپورٹ کی تجدید ستمبر 2016 میں ہونی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جعلی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا اجرا ملکی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ولی محمد کا کیس اکیلا نہیں، اس سے بڑھ کر کئی کیسز ہیں۔ پچھلے دور حکومت میں ریوڑیوں کی طرح شناختی کارڈ تقسیم کیے گئے، لیکن اس وقت کوئی دانشور نہیں بولا۔ ایسے لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ملے جن کا بتایا جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی پاکستانی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی پاکستانی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک ہوا تو اس کا مداوع کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دے دیا ہے، جس کے بعد ان کے لندن میں قیام میں توسیع کا امکان ہے۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں آپریشن کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کو آج وطن واپس آنا تھا، تاہم ڈاکٹروں کی جانب سے آپریشن کا مشورہ دیا جانے کے بعد اب وزیر اعظم وطن واپسی یا قیام سے متعلق خود فیصلہ کریں گے۔ ڈاکٹروں نے وزیر اعظم کو اوپن ہارٹ سرجری کرانے کا مشورہ دے دیا، جبکہ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ آپریشن کے متعلق وزیر اعظم اپنی فیملی اور قریبی ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔
وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں ملکی معاملات چلانے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنا تھی، جس میں بلوچستان میں ہونے والے ڈرون حملے پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ تاہم وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں کمیٹی کا اجلاس بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے پاناما لیکس کے معاملے پر ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اجلاس ہوا، جس میں جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، نعیم الحق، اسد عمر اور شیری مزاری سمیت دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاناما لیکس کے معاملے پر ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک کرپشن، ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے خلاف چلائی جائے گی، جبکہ اس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف نعیم الحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس میں انٹرا پارٹی انتخابات غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ آئندہ چند ہفتے انتہائی اہم ہے اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چاروں صوبوں میں اپنے کارکنان کو متحد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنا موقف عوام تک پہنچانے کے لیے 8 ارب روپے اشتہارات پر خرچ کر دیے۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاناما لیکس کی پارلیمانی کمیٹی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پارلیمانی کمیٹی میں کچھ اختلافات سامنے آئے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو چند اعتراضات تھے جو اس وقت نہیں بتا سکتا۔ سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری کا بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ نے بلوچستان میں ڈرون حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں جاری افغان مساحلاتی عمل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسلام آباد میں وسط ایشیائی اور عرب ممالک کے سفیروں کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں ایک بار پھر امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ قوتیں افغانستان میں امن دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ 4 ملکی امن کوششیں مثبت نتائج کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس حملے میں 4 ملکی امن مذاکرات کو سبوتاژ کر دیا ہے، جس کے مستقبل میں اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ قومی احتساب بیورو نے جہلم میں گرنے والے شہباز شریف پل کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیب نے کمشنر راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق قومی احتساب بیورو کی جانب سے شہباز شریف پل بنانے والے ٹھیکیدار کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ مقامی ایم پی اے چودھری لال خان کے بیان بھی قلم بند کیا جائے گا۔ افتتاح سے 1 ماہ قبل جہلم میں زیر تعمیر شہباز شریف پل گر گیا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ وفاقی وزیر کی جانب سے غلط بریفنگ کا طعنہ ملنے پر وزیر اعلیٰ اپنی ٹیم کے ہمراہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ پر مشاورت کی جانی تھی۔ تاہم ذرائع کے مطابق اجلاس کی کارروائی کے دوران احسن اقبال کی بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان اسرار اللہ زہری نے بلوچستان کو دیے جانے والے فنڈ سے متعلق سوال کیا، جس پر احسن اقبال نے کہا کہ بلوچستان کو سوئی کے پروجیکٹ کے لیے 50 کروڑ روپے دیے ہیں، آپ منصوبہ پیش کریں گے تو فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جوابی دلیل آنے پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ شاید آپ کو غلط بریفنگ دی گئی ہے، جس پر ثناء اللہ زہری سیخ پا ہو گئے اور اپنی ٹیم کے ہمراہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ اجلاس سے بلوچستان کی نمائندگی ختم ہونے کے بعد کارروائی روک دی گئی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران آزمائے ہوئے دوست ہیں، جبکہ ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر پاکستان کی جانب سے کام کی تکمیل کا منتظر ہے۔ واضح کرتے ہیں کہ چار بہار اور گوادر حریف نہیں، دوست بندرگاہیں ہیں۔
پاک ایران تعلقات سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سفیر مہدی ہنر دوست کا کہنا تھا کہ گوادر اور چابہار حریف نہیں دوست بندرگاہیں ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، جبکہ منصوبے پر ایران $2 ارب خرچ کر کے اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا ہے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے منصوبے کی تکمیل کا انتظار ہے۔ منصوبے کے تحت پاکستان ایران سے 1000 میگا واٹ بجلی حاصل کرے گا۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک اس منصوبے کے خلاف ہیں، جس کا پاکستانی قیادت کو ادراک ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران کئی اہم منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ مہدی ہنر دوست نے کہا کہ چابہار علاقائی روابط کو قائم رکھنے کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ کسی منصوبے کے مد مقابل جاری نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں پانی کی عدم دستیابی کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے CDA ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت رکن قومی اسمبلی NA 48 اسد عمر نے کی۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ حکمران شاہانہ خرچ ترک کر کے عوام کے بنیادی مسائل حل کریں۔ اسلام آباد میں شہریوں کو پینے کا پانی میسر نہیں اور حکومت کی شاہ خرچیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ حق نہ دیا گیا تو چھیننا جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں رسائی کے نمائندے عمر برنی کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں کارکنوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پانی کی عدم دستیابی پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسد عمر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کو بنیادی سہولت میسر نہیں۔ عوام حکمرانوں کو ایوانوں میں ووٹ دے کر بھیجتی ہے، لیکن ان کی مشکلات حل نہیں کی جاتی۔ جب پانی کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا جاتا ہے تو حکومت کی جانب سے جواب آتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے پاس کروڑوں کی گھڑیاں خریدنے کے لیے وسائل ہیں، لیکن اسلام آباد کے شہریوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن اسلام آباد آپ کی براہ راست ذمہ داری ہے، میاں صاحب اپنی براہ راست ذمہ داری کو پورا کریں۔ آخری بات، حل اس کا کیا ہے؟ یہ تو فوری طور پر اقدامات ہیں جس سے مسئلہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ ریلی میں شریک شرکاء نے رسائی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 5 سال سے اسلام آباد کے شہری پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ کسی حکومت نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی۔ امید کرتے ہیں کہ رمضان سے قبل اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج وفاقی دارالحکومت میں ہم سب لوگ اس لیے جمع ہیں کہ یہاں کے کچھ سیکٹرز میں پانی کی فراہمی بالکل معطل ہے اور CDA کی جو بیسک مشینری ہے وہ ساری خراب پڑی ہے، موٹرز خراب پڑی ہیں اور میاں صاحب پل اور بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہیں، غیر ملکی دورے ہر آئے دن کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ وفاقی دارالحکومت میں جو لوگ ہیں وہ پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ ہم یہی چیخ رہے ہیں کہ گرمی آ رہی ہے، جو ٹیوب ویل کام نہیں کر رہا ہے وہ کم از کم ٹھیک کروا لے۔ ایک سیکٹر کے لیے 2 ٹیوب ویل ہے، وہ نہ کافی ہے، 70,000 ان کی آبادی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ یہی جو کرپٹ ہمارے اوپر جو ملازمین بیٹھے CDA کے، یہ خود ایک کرپٹ مافیا اور ٹینکر مافیا، انہی کے سارے ٹینکر بھی انہی کی ہے، پیسے بھی یہی لے رہے ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ مافیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے اور اسی لیے لوگ بھی اور ہم بھی باہر نکل آئے۔ لوگ ہم سے مانگ رہے تو ہم روڈوں پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ حکومت ہر ایک کو آرام دے، ان کو سکون دے، ان کے لیے بحالی کے چیزیں مہیا کرے، نہ کہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے پانی وہ نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے بھائی، آپ پانی دیتے ہیں 48 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے، وہ ٹائم بھی ہے جس میں بجلی لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر ہیں، ہمارے فریزرز خراب ہو گئے ہیں، ہماری مشینریاں خراب ہو گئی ہیں۔ پانی جو ہے ایک کبھی کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا نایاب ہو جائے گا۔ میری تو یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ 4 مہینے سے آ رہے ہیں CDA کے، ہم دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آمد ہے، رمضان ہے، آمد ہے، موسم گرما ہے، آپ ٹیوب ویلز کو لگوا دیں، جہاں ٹیوب ویلز لگنے ہیں وہاں آپ وہ کر دیں۔ جو میرے سیکٹر میں چیئرپرسن ہوں UC 28 کی، میرے 3 جو ٹیوب ویلز ہیں وہ نہیں کام کر رہے ہیں۔ جواب ایک ہے، بجٹ نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بجٹ ملتا ہے، فائنینسز ملتے ہیں، کہاں اڑ جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کس کی نظر ہو رہے ہیں؟ ہمارا حق ہے، ہم مانگیں گے اور پانی جیسی چیز کے لیے تو ہم حدیں توڑ دیں گے، ہمیں پانی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بلدیاتی حکومت کو ان کے گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو۔ کہنے کو تو اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے،
لیکن شہریوں کو پانی کی عدم دستیابی تشویشناک ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے آخر کب تک شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے؟ پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ حکومت سے گزارش ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اسلام آباد کے باسیوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی اسلام آباد۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی خود ساختہ رکاوٹ کو ختم کر دے تو پاک بھارت تعلقات واقعی عظیم بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو میں نریندر مودی کا کہنا تھا کہ بھارت پہلا قدم اٹھانے کو تیار ہے، لیکن امن کا راستہ 2 طرفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ واضح کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے غربت سے جنگ کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کو اس وقت ہی روکا جا سکتا ہے جب تک اس کی پشت پناہ ہی نہ روکی جائے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملوں کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دینے اور مؤثر کارروائی کرنے میں پاکستان کی ناکامی ہمارے تعلقات میں پیش رفت کو محدود کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود ہر دہشت گرد گروپ کے خلاف کارروائی کرے۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے مصالحتی عمل کی حمایت کرتا ہے۔ ملا اختر منسوخ امریکہ کے لیے واضح طور پر ایک بڑا خطرہ تھے اور نہ صرف افغانستان میں امریکی اور افغان افواج پر حملے کر رہے تھے بلکہ افغان مصالحتی عمل جاری رکھنے میں فعال کردار بھی ادا نہیں کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی نئی قیادت کے بعد یہ موقع ہے کہ وہ بات چیت دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو امریکہ طالبان کی نئی قیادت کا خیر مقدم کرے گا۔ مارک ٹونز نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین میں موجود ہر دہشت گرد گروپ کے خلاف کارروائی کرے۔ امریکہ نے ماضی میں بھی ان پر زور دیا ہے اور آئندہ بھی اس پر اصرار کرتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ممبئی حملہ بڑا سانحہ تھا، انصاف چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان حکومت پر زور دیتا رہا ہے کہ ممبئی حملوں کی تحقیقات کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ہیروشیما میں ایٹمی حملے کی یادگار کا دورہ کیا ہے۔ اوباما کا کہنا ہے کہ دنیا کو پرامن بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر کی آمد کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کسی بھی امریکہ صدر کا ہیروشیما کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ہیروشیما پر امریکہ کی ایٹمی حملے میں 1,40,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس موقع پر خطاب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میرا دورہ جنگ دوم کے شہیدوں کو یاد کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دنیا کو پرامن بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب امن کا درس دیتا ہے اور کوئی بھی مذہب معصوم لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکی صدر کے دورے کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے نئے بجٹ میں جی ڈی پی کا ہدف 5.7% اور فی کس آمدنی 1,79,900 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کے ورکنگ پیپر کے مطابق نئے بجٹ میں زراعت کا ہدف 3.5%، صنعتی ترقی کا ہدف 7.7% اور سروسز سیکٹر کا ہدف 5.7% مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں ہم فصلوں میں 2.5%، متفرق فصلوں کا ہدف 3.2%، دھنی ہوئی کپاس کا ہدف 2.5%، لائیو سٹاک کا ہدف 4%، ماہی گیری کا ہدف 3% اور جنگلات کا ہدف 4% مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ورکنگ پیپر کے مطابق اقتصادی راہداری کی وجہ سے ملک میں مجموعی طور پر سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری متوقع ہے، جس کی بنیاد پر جی ڈی پی میں سرمایہ کاری کے تناسب کا ہدف 17.7% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مہنگائی کا ہدف 6% رکھا گیا۔
حکومت نے نقصان میں چلنے والی سرکاری اداروں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مالی سال کے دوران ان اداروں کا بیل آؤٹ پیکج کم کیا جائے گا اور ان فنڈز کو ترقیاتی منصوبوں پر لگایا جائے گا۔ بھارتی اداکار سدھارتھ ملہوترا اور عالیہ بھٹ ایک بار پھر اپنے مداحوں کو فلم عاشقی 3 میں ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ بالی ووڈ کی فلم عاشقی 3 کے لیے سدھارتھ ملہوترا اور عالیہ کے نام فائنل کر لیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1990 میں مہیش بھٹ کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم عاشقی کے تیسرے حصے میں مرکزی کردار کے لیے عالیہ بھٹ اور سدھارتھ ملہوترا کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس سے قبل عالیہ بھٹ اور سدھارتھ ملہوترا فلم اسٹوڈنٹ آف دی ایئر اور کپور اینڈ سنز میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ بالی ووڈ میں نام بنانے اور اب ہالی ووڈ میں بھی کام کرنے والی پرینکا نے سب کو حیران کر دیا۔ پریانکا چوپڑا نے اب کچھ انوکھا کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا ہے کہ وہ جیمز بانڈ کی فلموں میں بانڈ گرل نہیں بنیں۔ ہالی ووڈ کی فلم بے واچ میں ویلن بننے کی پریانکا کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن بلکہ خود جیمز بانڈ کا مرکزی کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ بانڈ کی فیمیل ورژن یعنی جین بانڈ بننے کی ان کی خواہش پوری ہوگی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز رواں برس نومبر میں کھیلی جائیں گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 17 سے 21 نومبر کو کراسنگ چرچ جبکہ دوسرا ٹیسٹ 25 سے 29 نومبر ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ کرکٹ سیزن میں دونوں ملکوں کے درمیان 3 T20 اور 5 ون ڈے کھیلے جائیں گے، جس کی میزبانی بھی کیوبز ہی کریں گے۔ آسٹریلیا کے بعد اب نیوزی لینڈ نے بھی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ٹیسٹ میچ رواں برس ہی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان آکلینڈ کے ایڈن پارک میں کھیلا جائے گا۔ تاہم انگلینڈ کی جانب سے اس کی حامی نہیں بھری گئی کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے رات کے وقت گلابی گیند نہ نظر آنے کی شکایت کی ہے۔ ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی میں قومی کرکٹرز کا فزیکل ٹریننگ کیمپ ختم ہو گیا، جہاں پاک فوج کے انسٹرکٹر کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی فٹنس بہتر بنانے کے لیے خاص ٹریننگ کرائی گئی۔ تقریباً 2 ہفتوں پر مشتمل کیمپ میں قومی کرکٹرز نے لگ کر محنت کی۔ فٹنس کی بہتری کے لیے فوجی طرز کی ایکسرسائز کرائیں گے۔ کھلاڑیوں کے درمیان ٹارگٹ مقابلے بھی ہوئے۔ سابق کپتان اور ٹیم کے سینئر رکن شعیب ملک کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی فٹنس کے لیے پی سی بی نے اہم قدم اٹھایا۔ کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی مضبوطی کے لیے بہترین کام کیا گیا۔ سابق کپتان نے پاک فوج کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جس نے قومی کھلاڑیوں پر خاص توجہ دی۔ اب دورہ انگلینڈ کی تیاری کے لیے قومی کرکٹر 30 مئی سے 6 جون تک لاہور میں سکلز کیمپ میں شرکت کریں گے، جس کے لیے سلیکشن کمیٹی نے 21 کھلاڑیوں کو مدعو کیا ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، کوہاٹ، ڈی آئی خان، سرگودا، گوجرانوالہ ڈویژن، فاٹا اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ تاہم راولپنڈی، ملتان، ڈی جی خان، گوجرانوالہ اور سرگودا ڈویژن میں 1-2 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش ڈی جی خان میں 11 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں خوشگوار موسم ہوتے ہی شہریوں کے چہرے پر رونق لوٹ آئی۔ آج دلبندین، مونجو داڑو، شہید بے نظیر آباد میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔
اللہ حافظ.